बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज एंटी टेररिज्म कोर्ट में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेशन ने दायर किया था उसको आज एटीसी अदालत ने सेशन कोर्ट भेज दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कल चूँकि हाई कोर्ट ने इस हवाले से जो दफ़ात लगाई गई थी टेररिज्म की, दहशत गर्दी की, उनको ख़त्म कर दिया था, क्वैश कर दिया था, लिहाजा आज जज साहब ने उस मुकदमे को सेशन कोर्ट में भेज दिया और वहाँ पे अब मज़ीद कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कल इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर एक बड़ा एग्रेसिव ख़िताब जो है वो चकवाल के अंदर किया और उन्होंने कुछ ऐसे नुकात उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा है जी कि गुमनाम किस्म के नंबरों से जो है वो टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं और धमकाया जा रहा है उनके लोगों को, उनकी लीडरशिप को, और लोगों को जो है वो डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने अपने वर्कर्स को और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको कहा है कि आपने डरना नहीं है और खौफ का जो बुत है उसको आप तोड़ डालें। सो इमरान खान साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको दिखाई देती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ती चली जा रही है, चूँकि वो उनका मुतालबा ये है कि आप इलेक्शन करवाएं और कबल अज़ वक्त इलेक्शन होने चाहिए। अवाम को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है उसका इंतखाब करें और जिसको भी वो वोट देते हैं, जो भी जीत के आता है वो फिर अपनी गवर्नमेंट बनाए और मुल्क के मामलात जो है उनको चलाए। क्योंकि मईशत के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पिछले 5 माह के दौरान जो है मईशत के ऊपर हमने देखा है कि मसाइल पैदा हुए हैं और आटा, चीनी, दालें, यानी खाने पीने की जो आम अशिया थी जो बहुत ज़्यादा सस्ते दामों मिलती थी चंद साल कबल, उसमें काफ़ी ज़्यादा, यानी पीटीआई के दौर के दौरान भी इजाफा हुआ, बट पिछले 4-5 माह के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमतें जो है वो ऊपर जाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं, जिससे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शंदाना गुलजार साहिबा, आप साबिक़ रुकन हैं कौमी असम्बली और पीटीआई की मरकज़ी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन लोग आपकी पार्टी को गुमनाम नंबरों से कॉल कर रहे हैं और धमका रहे हैं, और क्या वो मतलब चाहते क्या हैं कि क्या पीटीआई को या इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए? शुक्रिया वहीद साहब। जो सिंपल बात है कि कल हमारी उमर साहब से मुलाकात हुई, हमने उनसे ये बात की। इशू ये है कि जिन लोगों ने खुद ही ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, ये रजीम चेंज ऑपरेशन की, वो अब चाहते हैं कि खान साहब और उनकी टीम वापस बैठे असेंबली में, क्योंकि जो रिजल्ट्स थे इस इम्पोर्टेड हुकूमत के वो सबको नज़र आ गए। 5 महीने में मुल्क में जो तबाही फिरी है वो पिछले 50 साल में नहीं हुई। जो लोग सुपरस्टिशियस हैं या जो ज़रा शकी मिजाज के लोग हैं, शायद आपने देखा उस दिन जनरल आसिफ गफूर साहब जो हमारे सदर्न कमांड के को कमांडर भी हैं, कुछ लोगों को फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन को रिलीफ करने गए थे, तो कोई सादा सा बलोच आदमी था उधर, कहते हैं उसकी रिकॉर्डिंग में आवाज़ आ रही ट्विटर पे था कि सर जी खान साहब को जालिमों ने हटा दिया तो देखिए अल्लाह ने भी अजाब दिया, फ्लड आया। अब ऑब्वियसली ये तो कहते हैं ना बेचारे लोगों की बातें हैं, उनको क्या पता। लेकिन द फैक्ट कि ये फ्लड्स पीटीआई पे आने थे, यूक्रेन और जो रूस की जंग थी, जो गले में कमी थी, दुनिया में तेल की महंगाई थी, सब पीटीआई पे आना था। इन लोगों को पता नहीं किस चीज़ की चाबी लगी थी, किस चीज़ की जल्दी थी कि उन्होंने मिड टर्म एक हुकूमत को रिसेंटेड बैकिंग। कभी भी पाकिस्तान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हुआ। इस दफ़ा ऐसे पैसे चले, किससे चलाए, किसके पीछे चलाए, कैसे, एक अल्लाह को डिटेल्स पता है। हमें जो थोड़ी बहुत पता है वो वक्त आने पे रिवील कर देंगे। इशू ये है कि अभी भी अब वो अना और जिद ख़त्म नहीं हुई। अब अना इस पे आगे कि चलो गलती हो गई, गलत एक्सपेरिमेंट हो गया, अब वापस आए असेंबली। और वो इसलिए कहा जा रहा है, मेन इशू ये है, और मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि 3 सिनारियोज इस हुकूमत को दिए गए हैं कि या तो असेंबली को भरें, 342 लोग बैठाएं। 173 वाली असेंबली किसी को नहीं एक्सेप्टेबल, बैरून अक़वामी जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं वो ये नहीं मानते। दूसरी चीज़, या तो इंटरम गवर्नमेंट लेके आए जो इलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करे, उसको भी शायद सॉवरन फंड मिले ना मिले बट लोन मिल जाए। तीसरा कि आप नए इलेक्शन कराएं, इमीडिएटली कराएं, क्योंकि 173 पे कोई, और ये आप किसी मुल्क से, आप अपनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज इस्तेमाल कर लें, तुर्की से, चीन से, सऊदी से, ईरान से, यूएई से, जो हमारे दोस्त डोनर्स ममालिक होते हैं, उनसे दुश्मन तो दूर की बात है, अब दोस्तों से जरा पूछ लें
کہ کیا وہ اس حکومت کو پیسے دینے کو تیار ہے کہ نہیں. آپ نے فلڈ میں بھی دیکھا ہوگا کہ ڈائریکٹلی کوئی فنڈز نہیں دے رہا حکومت پاکستان کو, کوئی WHO کو دے رہا ہے, کوئی FAO کو دے رہا ہے, کوئی یونیسیف کو دے رہا ہے, کیونکہ اگر چور ہوں چور نہ ہو وہ تو دور بات کی بات ہے. نیب والے کیسز اور NRO وہ تو سیاسی بات نکل رہی, لیکن کوئی بھی سینسیبل ملک اپنے عوام کا پیسہ ایک ملک میں نہیں لگاتا جہاں پہ ریٹرن کی کوئی آپ کو مطلب آرزو ہی نہ ہو, کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہ ہو آپ کو. تو یہ جو کالز آ رہی ہیں مجھ جیسے لوگوں کو تو ایک اور طریقے سے تنگ کریں. نیشنل اسمبلی کے اسٹاف نے پہلے میرا پاسپورٹ روک لیا مجھ سے, مجھے نہیں روک سکتے تھے, وہ مجھے ECL پہ ڈال دیتے, وہ ان کے لیے پاسبل تھا. میرا پاسپورٹ سے چرا لیا, پھر میں نے اس کا ہائی کورٹ کا کیس کیا, وہ کنٹمپٹ میں گئی ہوئی ہوں. اسی طرح پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں 123 لوگوں نے ریزگنیشن دیا تھا, 11 کا ایکسیپٹ ہوا, وہ بھی سپریم کورٹ میں بھی سب جوڈس ہے. مجھے نوٹیفیکیشن آیا کہ آپ گھر چھوڑ دیں. اچھی بات ہے جی, 123 لوگوں سے کہ سب کے سب جائیں. تو یہ ہو رہے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں, جو وہ کر سکتے کر رہے ہیں. کون سا گھر یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں؟ پارلیمنٹ لاجز میں جس فلیٹ پہ میں رہتی ہوں نیشنل اسمبلی کا تھا. انہوں نے راتوں رات, نیشنل اسمبلی میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سینٹ کے ساتھ ایکسچینج نہیں ہوتا, راتوں رات سینٹ سے ایکسچینج کر کے مجھے سینٹ سے خط آیا کہ میڈم یہ تو اب سینٹ کا گھر ہو گیا ہے اور آپ پلیز چلی جائیں. میں نے کہا بالکل صحیح ہے, لیکن میرا ہی فلیٹ کیوں ایکسچینج ہوتا ہے, جو 123 ممبران ہیں اور ان کا فلیٹ کیوں نہیں ایکسچینج ہوتا, ان سے کیوں یہ نوٹس نہیں لیا جاتا. تو مجھے پھر ایک بندہ آیا, اللہ کو پتا ہے کون ہے, کس ادارے سے, ہمارے نہیں, لیکن وہ تو آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں نا, 123 لوگ جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہی ہیں, PTI کے لوگ ہیں نا جنہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے. جی جی بالکل. تو آپ لوگ سرکار کا گھر چھوڑ دینا. جب آپ لوگوں نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا, مرات نہیں لینی ہے, تو دین بائی یو پیپل آر سٹنگ ان یہ سارا نہیں ہے جی. وحید صاحب یہ مرات نہیں ہے. ہماری تنخواہ 10 اپریل کی روکی ہوئے ان لوگوں نے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں 1 روپے نہیں ملا. ابھی بھی جب تک ریزگنیشن 123 لوگوں کی ایکسیپٹ نہیں ہوتی, ان کی تنخواہ جمع ہو رہی ہے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر ہی. ریزگنیشن تو 11 لوگوں کی ایکسیپٹ ہوئی ہے نا, باقیوں کی تو نہیں ہوئی. چلے مورلی آپ لوگ مورلی, یہ تو ٹیکنیکل یا لیگل آپ بات کر رہی ہیں نا, یا قانونی بات کر رہی ہیں. مورلی تو آپ لوگوں نے یو آر آؤٹ آف دا اسمبلی ناؤ, مورلی تو آپ لوگوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو پھر مجھے بتائیں کہ اس نیشنل یہ فلیٹس میں جو پارلیمنٹ لاجز ہیں, اگر میں آپ کو ابھی 3 نام بتا دوں کہ یہاں پہ کون کون رہ رہا ہے جو نہ سینیٹر ہے, نہ MNA ہے اور نہ MPA ہے, تو پھر آپ ناراض ہوں گے کہ میں پگڑی اچھالتی ہوں. نہیں, آپ بتائیں. اور دیکھیں, آپ لوگوں کا جو کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, کوئی اور رہ رہا ہے, کسی کے بیہاف پہ رہ رہا ہے, غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے, تو اس کو تو بالکل اس کی چھان بین ہونی چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن آپ لوگ تو اسمبلی چھوڑ چکے ہیں نا, اب آپ لوگوں کا وہاں رہنا کوئی یعنی مورلی اخلاقی اعتبار سے آپ لوگوں کا کوئی مطلب لاجک نہیں بنتا نا. وہ نہ بھی کہیں تو آپ لوگ چھوڑ دیں جی, کہ چونکہ ہم نے ریزائن کیا ہوا ہے, ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, وہ دیٹ ڈیپینڈز آن دا سسٹم. ہم نے چھوڑا ہوا ہے, اس اسمبلی میں نہیں آنا. آپ نے تو ہراسمنٹ کو لیگلائز کر دیا, یہ تو بڑا اچھا آپ نے فارمولا نکالا. نہیں, میں تو ایک مورل بات کر رہا ہوں نا. آپ لوگ جتنے مورل ہائی گراؤنڈ کی بات کرتی ہے PTI, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. وحید صاحب جی وحید صاحب میری بات سنیں, پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وکٹم سے لوگ کہتے ہیں کہ دوپٹہ صحیح پہنو, تم ادھر گئی کیوں تھی, مورلی تم اس گلی میں جانا نہیں چاہیے تھا, تمہیں لوگوں نے چھیڑ چھاڑ کی. میں تو ایک اوور آل بات کر رہا ہوں کہ 123 سارے جتنے لوگوں نے ریزائن کیا ہے ان کو سرکاری گھروں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. دیکھیں نا, عمران خان صاحب, اچھا آپ نے بول دیا نا. جی, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران صاحب 250 پولیس والوں کو لے کے پورے پاکستان کے اندر کس مطلب مجھے وجہ بتائیں نا کہ سرکاری پیسوں کے اوپر جو لوگ سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کو اتنی بڑی سیکیورٹی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. اگر ان کو کوئی خدا نہ کرے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی, پرائیویٹ سیکیورٹی رکھے نا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کا سوال, دونوں کیسے آپس میں جڑ رہے ہیں. ایک طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, قوم کے اوپر, عام ٹیکس پیئر کے اوپر پریشر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. کس چیز کا پریشر ہے عام ٹیکس پیئر کا؟ سرکار کا سارا کچھ استعمال ہو رہا ہے نا. کس نے کہا ہے آپ کو؟ کیا مطلب کس نے کہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ ہم وسائل استعمال کر رہے ہیں اسٹیٹ؟ عمران خان صاحب کے پاس جو سیکیورٹی ہے, جو KP کے پولیس والے ہیں, جو GB کے پولیس والے ہیں, جو رینجرز ہیں ان کے پاس, جو اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم والے ہیں, باقی جو گاڑیاں وہ استعمال کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ وہ سرکار کے پیسوں سے چلتی ہیں نا. وہ ذاتی تو نہیں ہے ان کی. مجھے وحید صاحب پتہ نہیں آپ کو انفارمیشن کون دے رہا ہے. ان کی اپنی ذاتی گاڑیاں ہیں, ان کے پاس کوئی سرکاری گاڑی نہیں ہے. بالکل, جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا کہیں جاتے ہیں ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں وہ بالکل بیٹھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک ان کی پروٹیکشن کی بات رہی, معذرت کے ساتھ سر آپ موریلٹی کو چھوڑ کے ذرا قانون پہ آ جائیں, موریلٹی کی بات میں کریں گے. قانوناً
ہر ایکس گورنر، ہر ایکس پرائم منسٹر، یہاں تک کہ آپ کے سینیٹرز کو جتنی مراعات ہے، یہ تو ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اس کو ڈیتھ تھریٹس ہیں، ان کو قانون کی طرف سے اجازت ہے اس سیکیورٹی کی، کوئی احسان نہیں کر رہا ان پہ اسٹیٹ، معذرت کے ساتھ سر انفارمیشن چیک کر لیں اپنی۔ نہیں، کتنے لوگ رکھ سکتے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی بھی گھومتا ہے اسی شہر کے اندر، گیلانی صاحب بھی گھومتے ہیں، باقی لوگ یہ بھی دے آر ایکس پرائم منسٹرز، ان کے پاس کتنی سیکیورٹی اور ان کے پاس ان کو کتنی؟ ڈیتھ تھریٹ ہے، ان کو ڈیتھ تھریٹ ہے گیلانی صاحب کو یا ان کو عباسی صاحب کو؟ چلیں، وہ گیلانی صاحب کے تو بیٹے کو بھی آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ کڈنیپ کیا گیا تھا، کئی سال وہ رہے وہاں پہ، بٹ دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو میک از کہ ڈو یو تھنک کہ یہ مورلی درست ہے کہ اتنی بڑی یعنی سرکاری مراعات کو استعمال کیا جانا چاہیے جب یہ ملک جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ ملک جو ہے مہنگائی ہے، یہاں پہ قرضے ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ بھی جو ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح عیاشیاں کر رہے ہیں؟ ان کی دیکھیں کابینہ 70 سے زیادہ تو انہوں نے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو تو اللہ نظر نہ لگا، اتنی بڑی کابینہ ہے۔ وحید صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں، میں نے 5-10 ٹی وی شوز میں دیکھا ہے، جب خان صاحب کے خلاف کوئی قانونی چیز نہیں رہتی پھر لوگ مورلز پہ آ جاتے ہیں۔ مورلز تو بہت بڑی چیز ہے، موریلٹی کا آپ یہ حال دیکھیں کہ جس آدمی پہ 16 ارب روپے، شکر آپ نے ان کی پکچر بھی لگا دی، 16 ارب روپے کی چوری کا کیس ہے، انہوں نے ان کو اپنے پرائم منسٹر لگا دیا، ان کے بیٹے کو کچھ عرصہ اپنے سی ایم بھی لگوا دیا تھا۔ موریلٹی کی بات کرتے تو جس پاکستان کے پرائم منسٹر کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کا خاوند اس کے بعد اس ملک کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنتا ہے، ان کی پوری گورنمنٹ آتی ہے، 5 سال میچ تک وہ رپورٹ یہاں کی بیوی کو قتل کس نے کیا، شہید کس نے کیا۔ موریلٹی کی آپ بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جتنے پاکستان کے مدارس ہیں جو پالیٹیشنز کے ہاتھ میں ہیں، وہاں پہ کتنی فائنینشیل فنڈنگ ہوئی، فیٹ آف پاکستان پہ کیوں آیا، اتنے ٹیررسٹ وہاں سے نکلے، پاکستان میں کتنی تباہی ہوئی۔ موریلٹی تو بہت دور کی بات ہے، پہلے آپ لوگوں کو قانون پہ تو سامنے لے کے آئے نا۔ بالکل صحیح ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں کوئی آپ کی گورنمنٹ کو خطرہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں وحید صاحب، پنجاب پہلے بھی ہم ان سے اکھاڑ کے لے گئے، ان کی حکومت تھی، انہوں نے ہر درجے کی دھاندلی کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو پائے۔ جو لوگوں کا ہجوم تھا، ان کا خیال تھا جس طرح انہوں نے پی 7 میں آر ٹی ایس ڈاؤن کر دیا، ان کا خیال تھا 2-3-5-6 ہزار کا فرق ہوگا تو ہم اس کو کور کر لیں گے، ادھر 30-40 ہزار کے ووٹ کا فرق تھا۔ یہ میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں پاکستان میں کبھی بھی اتنے بڑے لیول پہ کسی بائی الیکشن میں 60% اور 50% لوگ نہیں نکلے۔ آپ نے اس میں معذور بھی دیکھے، ویل چیئر والے بھی دیکھے، پنجاب نکل گیا ہے ان کے ہاتھوں سے، اور ان کے ہاتھوں سے جو لوگ پنجاب کو 75 سال سے کنٹرول کرتے آئے ہیں، اب اس پہ کوئی کنٹرول رہا نہیں۔ پنجاب کا بندہ جاگ چکا ہے، بے شک وہ برادری پہ پہلے بھی ووٹ دیتے تھے، برادری پہ آگے بھی دیں گے، لیکن انہوں نے اب یہ دیکھ لیا، جس طرح کے پی کے میں ہوتا تھا کہ کے پی کے میں آپ کے چاچے کا بیٹا بھی بیٹھا ہو بٹ غلط پارٹی میں آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے تھے۔ سملرلی پنجاب نے اس دفعہ میرٹ پہ ووٹ دیا، ان کو کینڈیڈیٹ پسند ہو نہ ہو، ان کی برادری کا ہو نہ ہو، انہوں نے ووٹ دے دیا۔ تو اگر پنجاب یہ لوگ پھر اکھاڑ پچھاڑ کی کوشش کریں گے، کر لیں کوشش، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ شندانہ گلزار صاحبہ ہم سے بات کرنے کا۔ ناظرین، مرکزی رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے مالاکنڈ کا جو ڈویژن ہے، خاص کر سوات کے اندر پچھلے چند مہینوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ ایک مرتبہ پھر خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی، اس کے جو فارمر ایم این ایز ہیں، خاص کر مراد سعید کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ترتیب کے ساتھ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، جس کے اندر وہ سیکیورٹی فورسز کو سوال کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ ایک مرتبہ پھر کرمنلز ہیں یا دہشت گرد ہیں، جو بھی لوگ ہیں جو سوات پوری ویلی کا جو امن خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا۔ آج کی بھی اگر ہم بات کریں تو ایس پی آر کی جانب سے ایک انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی گئی میڈیا کے ساتھ کہ جو شمالی وزیرستان ہے، کراس بارڈر افغانستان سے جو ہے وہ دہشت گردوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ کیا اور ہمارے ایک جوان کو بھی شہید کر دیا، اور یہ مختلف اوقات کے اندر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بارڈر کے اوپر بھی جاری ہے۔ کس حد تک یہ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران اور چند دنوں سے جو ہے وہاں پہ لوگ بھی سوات کے اندر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انیلا خالد صاحبہ، سینئر صحافی ہیں، انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ
منسلک ہے. بہت شکریہ انیلا صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے سوات ویلی سے خاص کر, وہ کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ وہ سیریس ہے فرام سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو؟ جب سے یہ بات چل نکلی ہے کہ سوات میں طالبان ٹی ٹی پی ان کی موجودگی ہے اور اس طرح سے ان کی جو نقل و حرکت ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد سے نہ صرف چند واقعات ہوئے بلکہ وہاں پہ فوج کے جو نقل و حرکت ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. نہ صرف وہاں کے جرنلسٹ اس چیز کو وہ انڈورس کرتے ہیں بلکہ وہاں کے مقامی لوگ بھی, کہ بہت زیادہ گاڑیاں جو فوج کی ہے اس طرح بڑی بڑی ٹرکیں اور یہ چیزیں آتی جاتی ان کو دکھائی دیتی ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ کیا کون سے واقعات ہوئے اور پھر اس طرح سے, تو یہ کون کر رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے. جس طرح کہ ابھی جو 14 ستمبر کو امن کمیٹی کے ممبر پہ ادریس خان پر جو آئی ڈی حملہ ہوا اور اس میں 8 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے, 4 یہ لوگ تھے ادریس سمیت اس کے 3 ساتھی, اور پھر راہگیر بھی تھے 4. اس کے علاوہ پہلا جو واقعہ ہوا تھا وہ مٹا میں چوکی پر حملہ ہوا تھا رات کے وقت, اس کی تو تردید کی گئی. اس کے بعد ویڈیو سامنے آئی کہ اس میں ایک مبینہ میجر اور ایک ڈی ایس پی پیر سید, ان کو یرغمال بنا دیا گیا, زخمی بھی کیا گیا اور ان کو یرغمال بھی کیا گیا. تو وہ کون لوگ تھے, یہ سب کچھ ہوا. بھتہ کالز لوگوں کو مسلسل جا رہی ہیں اور اس طرح سے اس میں تو خیر پورے پختونخوا اور یہ وہ شامل ہے, لیکن سوات کی اگر خاص طور پر بات کریں تو وہاں بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھتہ کی کالز آ رہی ہیں. ٹارگیٹڈ جو واقعات ہیں وہ ہو رہے ہیں, ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات, تو اس طرح سے مختلف اغوا برائے تاوان. تو یہ اچھا کیا انیلا, ہے آپ لوگوں کی جب جی. آپ لوگوں کی جب گورنمنٹ آفیشل سے یا حکومت سے, جو پولیٹیکل حکومت ہے پی ٹی آئی کی, وہاں کے ان لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, اس وقت خیبر پختونخوا جو حکومت ہے ان میں ان کا جو موجودہ ترجمان ہے بیرسٹر سیف وزیر اطلاعات ہیں, تو وہی ہیں جو ان چیزوں پہ بات کرتے رہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو یہاں سے جو مذاکرات کے لیے ٹی ٹی پی کے ساتھ کابل جو جرگہ گیا تھا, اس میں وہی اس جرگے کو وہ کوآرڈینیٹر تھے, وہ بھی اس میں شامل تھے. تو وہی اس پر زیادہ بات کرتے رہے ہیں میڈیا کے ساتھ, اور میری خود ان سے بات ہوئی تھی جب پہلی دفعہ جب واقعہ ہوا, جو پہلا سوات میں چوکی پر جو حملہ ہوا تھا, اس کے فوراً بعد میری ان سے بات ہوئی تھی. اور اس کے بعد سے تمام میڈیا کو وہ یہی ایک بیان دے رہے ہیں کہ اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا, بالکل یہ لوگ ہیں, ان کی موجودگی ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ اس سے انکار بھی کرے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے, اور اس میں اور لوگ جو ہیں جو گروپس ہیں وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ان کا تو یہی بیان ہے گورنمنٹ کا ابھی تک. تو ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی ایک کلیریفیکیشن جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی اور لوگ ہیں, اور ہم چونکہ گورنمنٹ کی اس وقت ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں, ابھی تک تو اس کے اندر کوئی تعطل ہمیں دکھائی نہیں دیا. سو ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسی تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے جو اس سارے پروسیس کو خراب کرنا چاہتی ہے؟ تو یہی بیرسٹر سیف نے بھی کہا تھا کہ ان کے بیچ بھی بہت سارے مطلب وہ گروپس پھر بن گئے, اور وقت کے ساتھ ساتھ کچھ مقامی طور پر گروپس ہوتے ہیں. یہ ان کا کہنا تھا کہ وہ پھر اپنی منمانی کرتے ہیں اور وہ اپنی لیڈرشپ کی بات نہیں مانتے ہیں, تو پھر وہ کچھ اور کرتے ہیں, ان کی لیڈرشپ کچھ اور ڈیسائیڈ کرتی ہے. ایک تو یہی چیز ہے. تو باقی جو ہے جو بیان ان کی طرف سے آ گیا تھا کہ جو خاص کر بھتہ کے حوالے سے جو تھا, تو اس پر بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ بھتہ کالز ہماری طرف سے نہیں ہے, اس میں کوئی اور ملوث ہوگا, اکثر لوگوں کی اپنی ذاتی دشمنیاں ہوں گی یا کوئی اور اس صورتحال سے. صحیح ہے. میرے ساتھ طاہر خان صاحب ہیں, میں ان جی. سے بھی ذرا بات کر لوں. طاہر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, سینئر صحافی ہیں. یہ اس وقت جو سوات کے اندر جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ اس ریئلی سیریس, کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, خاص کر مراد سعید کی اگر ہم دیکھیں تو مختلف اوقات میں وہ اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر جاری کر رہے ہیں, بٹ سب سے ایک مضحکہ خیز بات یہ لگتی ہے کہ پچھلے 9 سال سے وہ خود پاور میں ہیں وہاں پہ, اور
چیف منسٹر کا تعلق بھی سوات سے ہی ہے، تو یہ ایکچوئل صورتحال کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ سوات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک تشویش تھی کہ جب طالبان وہاں پہ وہاں لوگوں نے ان کو دیکھا، پھر جب انہوں نے خود ایک فوجی افسر اور پولیس افسر کو گرفتار اس کو حراست میں لینے کے بعد ان کی ویڈیو جب وائرل کر دی تو اس سے ایک تشویش بالکل جائز ہے لوگوں کی، اور لوگوں نے ایک میسج بھی دیا، ایک پیغام بھی دیا جب سوات میں مظاہرے ہوئے، جب دیر میں مظاہرے ہوئے، جب بلکہ خیبر ضلع میں جو مظاہرہ ہوا باڑہ میں، وہ تاریخ میں سب سے بڑا میں، تو لوگوں نے ایک میسج بھی دیا۔ اچھا، مراد سعید والی بات بالکل آپ نے درست کہا کہ مراد سعید صاحب کی تشویش تو بجا ہے، لیکن وہ یہ بھی بتائے کہ ان کی حکومت کو کس نے روکا ہے ٹی ٹی پی کے لوگ جب وہاں آئے تھے ان کے خلاف ایکشن سے۔ بات پوری کرنی چاہیے نا، جس طرح کہ عمران خان صاحب ایکس وائی اور زیڈ کی بات کرتے ہیں تو بات واضح ہونی چاہیے کہ آیا ان طالبان کے خلاف ایکشن لینے میں ان کا کوئی مسئلہ تھا، یا یہ بھی بتا دے تو وہ تو ضرور لوگ سوالات کریں گے ان سے۔ تو سوات میں اب تو حالات تھوڑے سے نارمل ہوئے، لیکن سوات میں جب حملہ ہوا ادریس خان پہ جو امن کمیٹی کے سے وابستہ رہے، وہ بڑا سیریس تھا۔ اس لیے وہ سیریس ہے کہ ایک تو فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ تو موٹر سائیکل استعمال کرتے جو بھی، لیکن جب روڈ سائڈ جو بم ہوتا ہے، مائن ہوتا ہے، اس کو جب آپ ایکسپلوڈ کرتے ہیں، کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی ریکھی کی ہے، اس بندے کی موومنٹ پہ آپ کی نظر ہے، آپ کا ایک کوارڈینیشن ہے۔ ویسے تو ٹی ٹی پی کی واپسی کا جو موضوع ہے وہ تو مذاکرات کا ایک ایجنڈے پہ ایک موضوع ہے ایجنڈے پہ، لیکن وہ آ گئے ہیں۔ لیکن میں نے لوگوں سے سنا ہے اسلام آباد میں کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے، جو واپس آئے ہیں تو مسلح ہونے کی مخالفت کی گئی تھی کہ مسلح آپ نہیں آ سکتے، نہ مسلح آپ رہ سکتے ہیں، کیونکہ مسلح آپ آئیں گے تو پھر تو وہی پرانی والی صورتحال پیدا ہو جائے گی سوات میں اور قبائلی اضلاع میں، تو لہٰذا انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، یہی موقف ہے ان کا۔ لیکن میرے خیال میں حالات ابھی تھوڑے سے کچھ ایک اور مسئلہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ موقف صاف نہیں آتا، واضح نہیں آتا، نہ ٹی ٹی پی کا آتا ہے کسی، نہ پھر ہمارے یہاں پہ سسٹم جو بھی ذمہ داران ہیں، جو بھی مذاکرات کر رہے ہیں، جو بھی جن کا بھی اختیار ہے ان تمام معاملات میں، ان کو بھی سامنے آنا چاہیے، بیان دینا چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے کہ اگر ٹی ٹی پی کے لوگ ایک مفاہمت سے آئے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو بتا دے۔ اگر ایک کام ہوا ہے، ہاں کچھ چیزیں سیکرٹ ہوتی ہیں، آپ اس کو نہیں کر سکتے، لیکن اگر لوگوں میں تشویش ہوتی ہے اور لوگوں نے میسج دیا ہے، میسج صرف ٹی ٹی پی کو نہیں دیا، میسج پھر ان لوگوں کو بھی دیا ہے کہ جو مذاکرات کر رہے ہیں، حالانکہ میں مذاکرات کا حامی ہوں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ مذاکرات جب شروع ہوئے تھے عمران خان صاحب نے تو گزشتہ طاہر صاحب جب اکتوبر میں اعلان اس کیا کا تھا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں انہوں نے پھر یہ جو پروسیس ہو رہا ہے اس وقت، ظاہر ہے کہ ابھی تک تو ڈیٹیل نہیں ہوا، تو اس کے جو بھی یعنی ایک بلیو پرنٹ تھا، انیشل جو بھی پیپر تھا، اس کی پھر خلاف ورزی کی ہے انہوں نے۔ یہی میں نے سنا ہے یہاں پہ بڑے ذمہ داران سے کہ خلاف ورزی کی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کیونکہ یہ موضوع ابھی تو مذاکرات کا حصہ ہے، مذاکرات تو ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ مذاکرات کی آخری نشست تو جرگہ جب گیا تھا 12 لوگوں کا تو 29 اور 30 جولائی کو ہوا تھا، پھر 31 جولائی کو وہاں پر ڈرون حملہ ہوا، اس کے بعد پاکستان افغانستان کی حکومت کے درمیان تھوڑی سی ایک بدمزگی پیدا ہوئی ہے، بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے، اور پھر یہاں پر حملے کافی سارے زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ جو سیز فائر تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنگ بندی جو 1 جون کو اعلان ہوا تھا، لیکن لوگ تو سوالات کریں گے کہ جنگ بندی بھی ہے، اور پھر آپ نے نہ صرف سوات میں بلکہ آپ نے لکی مروت میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، خیبر ضلع میں، پشاور میں آپ نے لوگوں کو نشانہ بنایا، اس کی تو پھر مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی تو آپ نے اس سے خلاف کر رہی ہے، پھر تو اس کی حیثیت نہیں رہی نا سیز فائر کی، تو لہٰذا چیزوں میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور ٹی ٹی پی کو سمجھنا چاہیے کہ اب وہ والا نہ خیبر پختونخوا اسی طرح ہے، نہ پاکستان اسی طرح ہے۔ لوگ تو پہلے ڈرتے تھے، خوف ایک لوگوں میں ہوتی تھی، لیکن اب لوگوں کا خوف دور ہوا۔ چلیں طاہر صاحب، میں انیلا صاحبہ سے بھی ایک آخری کوشچن کروں گا، آپ سے بھی یہی کروں گا کہ ہماری جو سول آرم فورسز ہیں، جس کے حوالے سے یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 12 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو سوات کا آپریشن ہوا تھا،
جلنکیانی کے دور کے اندر ہوا تھا، پورا سوات جو ہے اس کو ویلی کو خالی کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ جو سول آرم فورسز ہیں ان کو سٹرینتھن کیا جائے گا، ان کی جو پوزیشن ہے اس کو سٹرونگ کیا جائے گا ہر اعتبار سے، ٹریننگ کے اعتبار سے، ان کی جو ریسورسز ان کو چاہیے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ سارا کچھ مطلب ان کے پاس ہے کہ وہ ایسی صورتحال کو کنٹرول کر سکیں یا اس کا مقابلہ کر سکیں؟ انیلا صاحبہ. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں اور اس کے بعد آپ کے سوال کے جواب پر آتی ہوں کہ جو سیز فائر کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ ابھی ستمبر میں ختم ہو گیا ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ تو ختم ہو، اور اس کے علاوہ جو معاہدے ہوئے ہیں پہلے تو اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بہرحال وہ پھر میڈیا میں سامنے آئیں. لیکن آج تک جتنا کچھ میڈیا کو پتہ چلا ہے، جتنا ہمیں پتہ ہے، اس سے کہیں زیادہ چیزیں ہمارے علم میں اس طرح نہیں ہیں، وہ بتائی نہیں گئی ہیں. تو یہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بیچ میں باتیں کیا ہوئی تھیں اور کہاں پہ گڑبڑ ہوئی، کیونکہ بیچ میں جنرل فیض حمید جنہوں نے یہ جرگہ کابل بھجوایا تھا ان کو بھی بہاولپور بھجوا دیا گیا، ان کی جگہ پھر جنرل احسن اظہر آ گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خالد خراسانی بھی قتل ہوئے، ان کو بھی ہلاک کیا گیا. تو بیچ میں وہ خالد خراسانی بہت اہم شخص تھا. پھر جو اس طرف سے جو مطالبات تھیں، جو چیزیں تھیں، شرائط تھیں، اور اس طرف سے جو تھیں، تو اس پہ بھی پوری طرح سے وہ مجھے نہیں لگتا کہ دونوں طرف سے کلیئرٹی ہو جس طرح طاہر خان صاحب نے کہا. اور پھر جب یہ لوگ آئے تو اب یہ ساری سچویشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا پولیس کی بات ہے تو یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، میرا نہیں خیال بلکہ ایک عام شخص بھی یہی کہے گا کہ یہ اتنے زیادہ طاقتور کہاں سے ہوئے کہ ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. آلریڈی جو جتنے ریسورسز ہیں اس میں بالکل اس طرح ممکن ہے کہ جتنے بھی عناصر ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے. جی طاہر اور صاحب. ویسے اگر ہم بات جی طاہر صاحب. میری نظر میں انیلا کی باتیں بالکل درست ہے کہ یہ وہ والے طالبان تو نہیں رہے کہ ماضی کی طرح ان کا ایک کنٹرول ہوتا تھا. اور ان کے سے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مراد سعید صاحب یہ بتائیں کہ ان کو کس نے روکا ہے، ان کے پاس پورا. اور یہ تو صرف ثواب ان کا علاقہ نہیں ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب کا، بلکہ یہ جو زیادہ طالبان کی ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے وہ تو ان کی اپنی تحصیل میں ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ کسی اگر وہ دوسروں کی آپ ایکشن لیں اگر ان کے خیال میں. لیکن طاہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر کی خاموشی جو ہے، یا وہ خود بولنا نہیں چاہتے یا بول نہیں سکتے، یا مطلب آئی ڈونٹ نو کہ وجہ کیا ہے اس کی مطلب آئی ہیو نو آئیڈیا. دیکھیں بیرسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ایک گورنمنٹ کے ترجمان ضرور ہیں، بٹ دا چیف منسٹر ہیز ٹو لیڈ دا ٹیم فرام دا فرنٹ. وہ بالکل آپ کو انویزیبل دکھائی دیتے ہیں. یہ 3.5 پونے 4 سال گزر گئے ہیں. اگر عمران خان صاحب جلسوں میں سب کچھ کہہ جاتے ہیں تو یہ تو ایک اپنے نیچے جو ان کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ وہ بھی تھوڑی جرأت دکھائے، وہ بھی بات کرے. اور اس وقت ان کو بات اس لیے کرنی چاہیے کہ سوات میں ایک تشویش ہے. سوات میں تقریباً آپ گزشتہ چند دنوں میں مسلسل وہاں مظاہرے ہوئے ہیں، تو لوگوں کا ایک میسج آ گیا ہے. اب اگر وہاں سے انہوں نے ووٹ کے لیے کل جانا ہے تو آج تو لوگوں کو مطمئن ان کو کرنا پڑے گا نا. تو لہٰذا ان کو ذرا جرأت دکھانی پڑے گی. اور میرے خیال میں لیک اپ کوآرڈینیشن تو ہوگی. یہ جو اگر چیف منسٹر صاحب خاموش ہے یا مراد سعید صاحب ویڈیو میں ایک بات کرتے ہیں، اور تو لہٰذا ایک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ رابطوں میں جو لوگ ذمہ دار ہیں مذاکرات کے، جن کا ایک رول ہے. اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے یہ مراد سعید بائی ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں نا، مطلب کہ حکومت خاموش رہے اور مراد سعید جو ہے وہ جس کو مرضی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھاتے رہیں. دیٹ یو نو گڈ کاپ بیڈ کاپ والے جو گیم ہوتی ہے وہ کھیل رہے ہوں گے. پھر یہ بات آپ کی درست ہے کہ کبھی کبھی وہ سیاسی اہداف کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے اسی طرح کچھ بیانات دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کچھ چیزوں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ٹیرورزم کا مسئلہ، شدت پسندی کا مسئلہ، یہ سیاست سے دور رہنا چاہیے. سیاست ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. ہم ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، ہمارا اپنا آئین، لیکن ہر چیز وہ سیاست کی نظر نہیں رکھنی چاہیے. اگر بہت شکریہ طاہر خان صاحب، بہت شکریہ سینئر صحافی انیلا خالد صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا دونوں مہمانوں نے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। जिन जिन इलाकों में सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, ख़ुसूसन अगर हम सिंध के ऊपर फोकस करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं उसमें लोग मुब्तला हो रहे हैं। ख़ुसूसन जो मासूम बच्चे हैं उनमें बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है, जिल्द की बीमारियाँ हैं, दस्त हैं, बाकी बीमारियाँ जो है उसमें मुब्तला है। और दूसरा साथ ही साथ डेंगू जो है वो ज़ाहिर है कि पिछले तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा अरसा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर ये वबा जो है वो आई थी, और उसका ताल्लुक भी बारिशों के साथ, यानी मानसून की बारिशों के बाद जो पानी खड़ा हो जाता है उसकी वजह से है। और वो सिर्फ हमें सिंध के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, कराची में बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है वो सामने आ रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर में। ये जो सूरत हाल है इसको किस तरह से हमारी जो वफाकी हुकूमत और जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनको टैकल करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट है RCCI की, यानी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो चैलेंज है सैलाब के इलाकों में, उसको डू यू थिंक कि जो भी इकदामात लिए जा रहे हैं इस वक्त हुकूमतों की जानिब से या ज़िलाई सतह के ऊपर जो इकदामात लिए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं, या उनको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये बात है कि जो आपने भी बता रहे थे तो मैं भी, कि टोटल जो बारिशों का जो तनासब है वो पूरे मुल्क में तकरीबन 200% के करीब, और ख़ास तौर पे सिंध में 500% से ज़्यादा % जो है वो बढ़ा है। इसकी वजह से जो पानी खड़ा है वो अपनी नौयत के मसाइल पैदा कर रहा है, और हुकूमत और जो ज़िलाई इंतज़ामिया है वो कोशिश तो जारी है। मेरे ख्याल से अभी चूँकि जो इसका जो साने है, जो कार्नेज है वो इतना बड़ा है कि अभी भी जो रिसोर्सेज हैं वो नाकाफ़ी हैं, और जो लोगों को खाना पहुंचाने के अलावा जो ये मसाइल हैं, इनकी जो सहूलियात हैं वो अभी सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। ऑब्वियस ही बात है कि पानी, साफ पानी तो हम उनको मैसर करने की कोशिश कर भी रहे हैं और वो हो भी रहा है, लेकिन पानी के जब तक अखराज नहीं होता तो मच्छर की पैदाइश की वजह से मलेरिया और डेंगू, ये बहुत दो बड़े मसले हैं, चैलेंजेस हैं। ऑल्दो जिल्द की बीमारी भी मसला है, लेकिन एटलीस्ट वो जानलेवा नहीं है। इन बीमारियों का जो है वो मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मच्छर की अफजाइश को और उसकी पैदाइश को रोकना और उसके फैलाव को रोकने जो है वो एक चैलेंज है, पानी जब तक उसका अखराज नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी जो इस वक्त सिंध के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे जो सेहत की नामली भी, हमारी सेहत की जो सहूलियात हैं, ख़ासकर बड़े शहरों से अगर आप दूर चले जाएं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा यानी वो बेहतर नहीं होती हैं, ख़ासकर जिन जगहों के ऊपर अभी पानी है और ये बीमारियां जो है वो फैली हुई हैं। तो क्या ये जो इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उसमें मज़ीद डू यू थिंक कि डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, ताकि पहुँचा जाए इन जगहों के ऊपर, और ख़ासकर साफ़ पीने का जो पानी है उसका इंतज़ाम कैसे किया जा सकता है? जी देखें, हमने हालिया देखा आपके चैनल्स पे भी, मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर, कि बहुत से सॉल्यूशंस मौजूद हैं और कुछ मेरे ख्याल है इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, जिसमें वहीं के पानी को ले के जो उसको फिल्टर किया जा रहा है, और उसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से, जहाँ पे फ्यूल की अदम मौजूदगी में सोलर के ज़रिए भी। अब ये चीज़ें तो हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसी पानी को साफ़ करके वहाँ लोकल लोगों को पहुँचाया जाए, किया जाए। आपने जिस तरह जिक्र किया, बहुत ज़्यादा सेंटर्स अल खिदमत के और जो NGOs और गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट के तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आइलैंड्स की सूरत में उन गाँव के अंदर वहाँ भी घिरे हुए हैं, और वो पानी लिटरली घंटों दूर हैं, उन तक बहुत ज़्यादा सहूलत नहीं पहुँच रही। खुश्की के अंदर तो बहुत से सेंटर्स क्रिएट हुए हैं, आई थिंक मोबाइल सेंटर ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि बीमारियाँ बड़ी स्पेसिफिक हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे डॉक्टर्स की ज़रूरत हो, हमें हेल्थ केयर वर्कर्स के ज़रिए, लेडी हेल्थ वर्कर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स के ज़रिए उन 4, 5, 6 जो मेजर तशखीस हैं, उनके स्टैंडर्ड SOPs के तहत वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और वो लोगों को वो दवाइयाँ मुयस्सर की जा सकती हैं जो उनके ज़रिए वहाँ पहुँचाई जा सकती हैं। और आखिरी चीज़ जो इसमें सबसे अहम होगी, वो मच्छर की उसको रोकथाम के लिए एरियल स्प्रेज और ट्रक्स के ज़रिए और बोट्स के ज़रिए स्प्रेज, ताकि जितना भी ज़्यादा हम रोक सकें।
مچھر کے اس کو. اور آخری چیز اس میں ٹینٹس اور اس کے ساتھ نیٹس ہیں جس کی میں بھی دیکھ رہا تھا کہ پریس کانفرنس میں بھی بار بار ریکویسٹ بھی آ رہی ہے انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف سے بھی کہ جی وہ لوگ اس کے اندر ہمیں نیٹس بھی پرووائڈ کریں اور ٹینٹس بھی پرووائڈ کریں. آئی تھنک یہ وہ چیلنجز ہیں, لیکن آپ کی بات وہیں پہ میں واپس لے کے آؤں گا ختم کرنے کے لیے کہ ہمیں زیادہ لوگوں کی یا بوٹس آن گراؤنڈ, پیپل آن گراؤنڈ, ہیلتھ کیئر ورکرز آن گراؤنڈ ہمیں زیادہ چاہیے, اور ان کو ضلعی انتظامیہ کو جو ہے وہ بہت ایک پروڈنٹ طریقے سے ریئل ٹائم میں جو ہے وہ شیئر کریں ود دا ہیلپ آف یہ ٹیلی کمیونیکیشن, تاکہ یہ جو ہے آپس میں کنفیوژنس نہ ہو اور جو لوگ جہاں تک نہیں پہنچ پا رہے وہاں تک ہم پہنچ سکیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں پروونشل گورنمنٹس کے پاس اپنے بجٹ تو ہیں نا, اگر ان کو امیجیٹلی جیسے مچھردانیاں ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو یہ خود بھی پرچیز کر سکتے ہیں, چائنا کو آرڈر کریں وہ ان کو پرووائڈ کر دیں گے, مطلب خود بھی تو کچھ کریں نا. یا ہر جگہ کے اوپر ہم نے انفارچونیٹلی جا کے جو ہے نا وہ صرف خیرات ہی مانگنی ہے کہ جی آپ ہماری مدد کریں. بھئی آپ لوگوں کے پاس اپنے جو بجٹس ہیں, جو آپ نے پی ایس ڈی پی کے اندر جو رکھے ہوئے ہیں پیسے, وہ آپ ظاہر ہے کہ آپ نے کہاں لگانے ہیں؟ کم از کم امیجیٹ جو ریلیف لوگوں کو دینا ہے اس کے اوپر تو آپ خرچ کریں نا. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جنرلی اسپیکنگ ہم ریئیکشنری جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو کہہ لیں کہ ہم ڈائنامک طریقے سے چیزوں کو نہیں کر پاتے, اور اس کی وجہ یہ کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ اسٹیل جیکٹڈ ہوتی ہے, بہت سی چیزوں میں وہ پروسیجر کو فالو کر رہی ہوتی ہے, اور یہاں پر اس وقت میک شفٹ کرنا پڑتا ہے. جب انپریسیڈنٹڈ قسم کے فلڈز ہوں تو انپریسیڈنٹڈ قسم کے کام کی ضرورت ہوتی ہے, اور میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو پروسیس اور پروسیجر ہے وہ بھی آڑے آتا ہے, اور ہمیں بہت سے سولوشنز جو ہیں وہ انڈیجنس اور لوکل بنانے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ اسی طریقے سے ہم اس چیلنج کو جو ہے وہ مقابلہ کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو پیناڈول غائب ہو گئی تھی مارکیٹ سے, اور کچھ جگہوں کے اوپر تو جا کے اس کو ریکور کروایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, مختلف جو ایجنسیز ہیں, اور جس کے اوپر ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں صحت کے اور سندھ کی گورنمنٹ نے بھی بات کی. یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جتنے بھی مطلب ہیلتھ سے ریلیٹڈ, چاہے وہ انڈسٹری ہے یا پریکٹیشنر ہیں, ان کے اندر خوف خدا تو نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ انفورسمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے ابھی تک لوگوں کو. پورے پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھ لیں, اور خاص کر وہ ایریاز جو یعنی سیلاب سے ہٹ ہوئے ہیں یا مریض ہیں بہت زیادہ ان علاقوں کے اندر, وہاں پہ بھی یہ دوائی جو ہے جو بالکل عام سی میڈیسن ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, اور لوگوں نے چھپا کے اس کو رکھا ہوا ہے. جی بلکہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بات ضرور پہنچانا چاہوں گا, لوگوں کی نالج میں لانا چاہوں گا کہ پیناڈول جو ہے وہ ٹریڈ نیم ہے, اور یہ دوائی بہت زیادہ کمپنیز بناتی ہیں پاکستان میں. پیراسیٹامول کے نام سے اگر آپ کریں تو بہت آلٹرنیٹس موجود ہیں جو نیشنل کمپنیز ہیں. یہ اصل تو راؤ حکومت کا یا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور پروڈیوسرز کے درمیان ہے, جس میں قیمت کے بارے میں اور پرائسز ریوائز نہ ہونے کی وجہ سے پروڈکشن نہیں ہو رہی, اور ڈیفینیٹلی اس میں ہورڈنگ بھی ہے جو ویسے قوم کو انہوں نے تھوڑا ٹیکے لگائے ہوئے ہیں, تھوڑی سی اس کی قیمت بڑھا دیں, یہ باقی سارا کچھ کون سا سستا ہے اس ملک کے اندر. ایگزیکٹلی دوائی جو ہے وہ تو ضروری چیز ہے نا. بالکل بالکل. ابھی دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری پرائسنگ اس طرح سے ہو کہ اگر ڈس انسینٹیوائز ہو جائے گا اور اس کی عدم موجودگی میں وہ ایک بہت بڑا جو ہے پبلک ہیلتھ ایشو بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بیماری کو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یا پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مسلز دکھائے نا صحیح طریقے سے قانون کے مطابق, آپ لائسنسز کینسل کریں پھر ان کے, یا آپ ان کو پلینٹی لگائیں کچھ. آپ ویٹ کرتے رہتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہماری جو ڈریپ ہے یہ ویٹ کرتی رہتی ہے نا, یہ نیگوشیٹ کرتی ہے, پھر ان کے پہ بڑے کھاپے ہیں, باقی مسائل ہیں ان کے, پھر بہت زیادہ مسئلے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس ڈسٹورشن کو اوور کم کرنے کے لیے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ بھی وہ کوشش کریں تو پیراسیٹامول کی وہ جو موجودگی ہے وہ بہت سی کمپنیز کے مختلف ٹریڈ نیم سے موجود ہے, وہ ضرور لیں, پیراسیٹامول کو لیں, اور پیناڈول کے نام سے ابھی اپنے آپ کو پریشان نہ کریں. وہ دوائی وہی کارگر ہوگی. پیراسیٹامول از دا انگریڈینٹ جو ہمیں اس طرح ملیریا اور مختلف بیماریوں میں بخار کی صورت میں اس کا مقابلہ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.